ourselves to the tip message. So everyone stay in prayer. Thank you, Lord Jesus Christ, for your love, for your loving kindness. We are thankful to you, my Lord Jesus Christ. We are tip right. Thank you very much. You have chosen us before the foundation of the world. Now we are going to hear your prophet. Please bless us and prepare us. I ask this prayer in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated. We shall hear the tip message. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out the devils. They shall speak with the new tongues. So now we shall hear the tape message. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful God. Bible tells us, Mark chapter number 16, verse number 17, it says, that believe in my name shall they cast out devils, they shall speak with the new tongues, they shall take up serpents, and if they drink a deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. मुझे यकीन है कि हम लोग वहां गलत हैं, जांचें, क्योंकि अदालत में ये चीज खड़ी नहीं हो सकेगी। नहीं जनाब, ये नहीं हो सकेगी, इससे कम नहीं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और रोजाना मरे, वहीं सलीब पर मरे रहें। ये ठीक है, दुख बर्दाश्त करें। रास्ता, मैं उस रास्ते को इख्तियार करूंगा। आप ये गाते हैं, खुदावंद के चंद हकीर लोगों के साथ चलूंगा। मैं आज सोचता हूँ हम किस दौर में रह रहे हैं, जहां अंजील की बिशारत को बड़ी बड़ी रोशनियों में रख दिया है, और वो कोशिश करते हैं। जब आप मुबश्शिर को शहर में आते हुए देखते हैं तो आप हैरान होते हैं। मेरी इबादत इस तरह कसूरवार रही हैं। ये ठीक है, कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि शहर में कौन आ रहा है, मुबश्शिर या यीशु मसीह। क्यों? उनके पास ज्यादा अरसा नहीं हुआ। मैं यहाँ एक जगह गया था जहाँ एक खास मुबश्शिर ने आना था, और यीशु का नाम देखें। उनके पास उस मुबश्शिर की तस्वीर थी। इस घड़ी का आदमी, ये आदमी इसके साथ है और वो आदमी इसके साथ है। मैं बाज औकात अपनी खिदमत के बारे में सोचता हूँ और लोगों को आते देखता हूँ, तो मैं होटल के एक कमरे में जाकर कहता हूँ, ऐ खुदा, ये लोग किससे मिलने आ रहे हैं, मुझसे या आपसे? समझे? अगर ये मुझसे मिलने आ रहे हैं तो अब तक ये खोए हुए हैं। बस ऐ खुदा, मुझे गिरा दे, मुझे हटा दे। मैं आपकी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, उसकी नुमाइंदगी जिसके सामने किसी दिन हम खड़े होंगे, कांपते हाथों के साथ और कांपते कमजोर जिस्म के साथ तुझे देखेंगे, ये जानते हुए कि तेरे फैसले पर मेरी रूह का इंसार है। आए मसीह को ऊंचा करें। आज आप कहते हैं, ठीक है, मैं बैप्टिस्ट से ताल्लुक रखता हूँ, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, मैं टैबरनेकल से ताल्लुक रखता हूँ, मैं ये करता हूँ। ओ, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जरा भी नहीं। बाज़ औक़ात मुझे ताज्जुब होता है। ज्यादा अरसा नहीं हुआ, यहाँ मैंने एक इश्तहार देखा कि एक खास मुहिम शहर में हो रही है, और इस तरह उस आदमी का नाम और उस आदमी के नाम के अल्फाज हर तरफ
बड़े बड़े हरूफ में लिखे हुए थे और नीचे हिस्से में एक छोटे से कोने में लिखा हुआ था, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। नीचे कोने में लिखा हुआ था, समझे। उन्होंने मसीह की तमाम तकदीस ले ली है और उसे किसी आदमी पर या किसी गिरजाघर पर या किसी तंजीम पर डाल दी है। भाई, मैं बता रहा हूँ, आप चमक दमक के साथ हॉलीवुड के जोकर इस तरह हासिल कर सकते हैं, उसमें गिरजाघर के जरिए, लेकिन यीशु मसीह की मौजूदगी में वो ही एक है जो जलाल पाता है। ये ठीक है, अब ये सच है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझ पर गुस्सा ना करें। आप सिर्फ याद रखें कि मैं आपके लिए मुनादी कर रहा हूँ। मैं इस तरह मुनादी करना चाहता हूँ गोया ये आखिरी वाज है जिसकी मैंने अपनी जिंदगी में कभी मुनादी करनी थी। मैं हर वाज की मुनादी इस तरह करना चाहता हूँ गोया मैं एक मरता हुआ आदमी हूँ जो मरते हुए लोगों के लिए मुनादी कर रहा हूँ, और मैं मर रहा हूँ। हर दिन मेरी रोशनी जलकर खत्म हो रही है, आपकी भी हो रही है, और हम मरने वाले फानी हैं, और हमें इन्हीं दिनों में किसी दिन जिंदा खुदा का सामना करना पड़ेगा। और बेहतर है हम इसके बारे में संजीदगी से सोचें। सिर्फ चमक दमक को जारी रखना और गिरजाघर में शामिल होना और यहाँ और वहाँ जाना और इस तरह और उस तरह करते रहते हैं। बेहतर है कि हम अपने घरों में पुरानी तर्ज की दुआ या इबादत करें और दिन रात खुदा से फरियाद करते रहें। वो दिन करीब है, अजियतनाक वक्त है, मुसीबत का वक्त है। बाइबल ने कहा है ये एक स्याह दिन है और हम इसमें रह रहे हैं। कैसे ये अजीम आदमी जोशो खरोश में वहाँ चला गया। उसने अपने आप को नीम गरम और सरहदी लोगों के साथ जोड़ लिया और सोचा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने सोचा कि खुदा उसे बरकत दे रहा है, और इस बात का ठीक एहसास ना करते हुए वो उस सारे ग्रोह को अपने साथ ला रहा था। क्या हमारा छोटा ग्रोह जो कि यहाँ यहूदा का है नीचे आएगा और इस्राएल के अजीम ग्रोहों के साथ शामिल हो जाएगा, और हम कितने ताकतवर लोग हो जाएंगे। आप यहाँ हैं और ये वही फरेब है जिसे शैतान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुखालिफ मसीह को अंदर लाया जाए। ये बिल्कुल उतनी ही पक्की बात है जितना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। हम सब मुत्तहिद होकर ये कोशिश करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर दो शख्स वहाँ मुत्फिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? ये रियासत हाय मुत्तहदा बिल्कुल वही तजर्बा और वही गलती कर रही है। जब इसने रूस के साथ दोबारा इत्तेहाद कर लिया था, उस वक्त वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे और इसने खुद को रूस के साथ बांध लिया था। और अब आप देखते हैं कि हमें क्या मिला है। क्या आप नहीं देखते? उन्होंने हमारे हवाई जहाज और हमारे तमाम राज और हमारे एटम बम और बाकी चीजें वहाँ रखी हुई हैं और हम पर चलाने के लिए तैयार हैं। रूहानी तौर पर भी बिल्कुल इसी तरह है। फिर हम देखते हैं कि यहोशुआ के इत्तेहाद करने के बाद उन्होंने मशवरा किया। अब देखें, बाहर की दुनिया पर गौर करें। उसने कहा यकीनन हमारे यहाँ बहुत सारे अंबिया मौजूद हैं। हमारे पास उनसे बरी हुई एक सेमिनरी है। वो वहाँ जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें तरबियत दी गई थी, जो नफ्सियात जानते थे, जो उसके बारे में सब जानते थे। कहा अब ऊपर आ जा और हम खुदावंद से पूछते हैं और मशवरा करते हैं। यकीनन वो सब अपने जिस्मानी फूले हुए दिमाग के साथ वहाँ आए और कहा अब देखें, आप चढ़ाई करें, खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद आपको उस जमीन का वो टुकड़ा देने जा रहा है और वो आपका होगा। आप अरामियों को तमाम रास्तों से वापस धकेलने जा रहे हैं। आप ये करने जा रहे हैं। उनमें से एक ने अपने लिए लोहे के सिंगों का एक बड़ा जोड़ा बनाया और ये कहते हुए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इसी तरह आप अरामियों को धकेलने जा रहे हैं। लेकिन यहोशुआ थोड़ा सा रूहानी था और उसने बेवकूफी की बातों को बर्दाश्त किया। ठीक है, खुदा हमें कुछ और यहोशुआ दे। हम इस हॉलीवुड की फजूलियात से तंग आ चुके हैं। ये ठीक बात है। ये नाटक करते हैं और कुछ बनने का ड्रामा करते हैं जो ये नहीं है, और मतवज्जो करने के लिए ड्रामा साजी करते हैं। और फिर जब वो अंदर आते हैं तो उनके अंदर आने से आपको क्या मिलता है? ये ऐसा है जैसे किसी आदमी को कहा जाए सहरा में तैराकी करने आओ। इससे आपके सर पर खारी रेत के सिवा और कुछ नहीं होता, बल्कि ये दुख का सबब बनती है। अब गौर करें, आप उन्हें कैसे अंदर ला सकते हैं। किसी दिन एक फला खतून ने मुझे बताया, एक आदमी ने कहा मैं चर्च जाऊंगा, लेकिन जब मैं चर्च जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कहा वो लोग खाने का एहतमाम करते हैं और वो इस और उस बारे में और बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। और उस खातून ने कहा मैं खामोश खड़ी थी
کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے کہاں بھیجوں. آپ یہاں ہیں. کہا کاش مجھے کوئی پرانا چرچ مل جائے جہاں وہ واقعی پرانی طرز کے گیت گاتے ہوں اور خدا پرست زندگی بسر کرتے ہوں. بچے بھوکے ہیں، کیا وہ کچرے کے ڈبے سے کھائیں گے؟ یہ زندہ خدا کی کلیسیا پر منحصر ہے کہ وہ ان کی پرورش خدا کے حقیقی زندہ کلام سے کرے. اس ساری چمک دمک اور مادی چیزوں میں یہوشفت نے کہا کیا یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ کیا کوئی اور؟ اخیب نے کہا خیر آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس ملک کے 400 بہترین منتخب پڑھے لکھے اعلیٰ درجے کے اعلیٰ لباس میں ملبوس آدمی موجود ہیں جو یہاں کھڑے ہیں. ان میں سے ہر ایک متفق ہے، ایک دل اور ایک آواز ہو کر کہا ہے جائیں خدا آپ کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے کیا ریاستہائے متحدہ بالکل اسی چیز کا سامنا نہیں کر رہی ہے؟ میں سوچتا ہوں کیا خدا کی کلیسیا بھی بالکل اسی چیز کا سامنا نہیں کر رہی ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں. خیر کہتے ہیں دیکھیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں، وہ بڑی عظیم عبادات کر رہے ہیں. ایک وقت میں ان کے ہاں ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کیا کوئی اور نہیں ہے؟ میں سوچتا ہوں کیا وہاں کوئی مختلف نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں 6 ہفتوں میں 30,000 تبدیل ہو گئے ہیں اور 6 ہفتے بعد ہمیں ایک بھی نظر نہیں آتا ہے. وہاں کوئی گڑبڑ ہے. یہ ٹھیک بات ہے اور یہ سب چمک دمک اور دکھاوا ہے. دنیا نے ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، تصویری شوز کے ذریعے اور وہاں کے آؤٹ لیٹس کے ذریعے اور اس قوم کو ہالی ووڈ کی بیہودہ چیزوں کے ذریعے خراب کر دیا ہے. یہ ٹھیک بات ہے، ہر چیز بڑی چمک دمک والی بنتی جا رہی ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے. ہمارے پاس پرانی طرز کا مذہب نہیں ہے جو ہمارے پاس برسوں پہلے ہوا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا گیا ہے. ہم اس بات کو دیکھیں گے بس تھوڑی دیر بعد آپ سمجھ جائیں گے. کیوں؟ کیا خوبصورت تصویر ہے. یہ مجھے کہنا چاہیے ایک ہلچل مچانے والی تصویر ہے. اور یہاں یہوشفت آ کر کہتا ہے ہاں میں ان سب کو دیکھ رہا ہوں. ان میں سے ہر ایک نے اپنی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں یا جو کچھ بھی تھا. یہ سب نبی یا بڑے خادم بننے کے لیے یہاں آئے ہیں. یہ بڑے کالجوں سے نکل کر آئے ہیں اور یہ وہ سب ہیں. یہ نبی کے بڑے سکول اور وغیرہ وغیرہ سے نکل کر آئے ہیں. یہ سب ایک بات پر متفق ہیں، یہ سچ ہے. لیکن کیا یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ اچھا تمہیں ایک اور کا کیا کرنا ہے جبکہ 400 ایک ہی وقت میں رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اس آدمی کے دل میں خدا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ اس معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے. جی ہاں جناب، اسے معلوم تھا وہاں کچھ تو خرابی ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کلام میں اس کا حوالہ نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہوشفت جانتا تھا کہ اخیب ایک ریاکار ہے اور وہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے، اور ایلیا نے اس کے لیے خدا کے کلام کی پیشنگوئی کی تھی، اور خدا جس پر لعنت کر دیتا ہے اسے کیسے برکت دے سکتا ہے. آمین. دوستو میں آج رات وہی بات کہتا ہوں، اور زندہ خدا کی کلیسیا جو خدا کے ساتھ سچائی سے کھڑی ہوئی ہے وہی کہے گی. آپ تیل اور پانی کو ایک ساتھ ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ نجات ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا بھائی، کچھ تو کرنا پڑے گا. اگر کوئی امید باقی ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہے اور اسے جلدی کرنا ہے، کیونکہ اٹھائے جانے کا وقت قریب ہے. چیزوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں دیکھیں، اور کلیسیا بہت دور ہے. لوگ ہر قسم کے رسالے، کتابیں، کہانیاں اور سب کچھ پڑھتے ہیں. میں آج جا سکتا ہوں، میں ایک گرجا گھر جا سکتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں او کتنے یہ جانتے ہیں. وہ ایک کے بعد ایک بڑی بیداریوں کے ہر گیت کو جانتے ہیں. اب کس صفحے پر کون سا گیت ہے وہ یہ جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ کون ہے. وہ جانتے ہیں صدر کے لیے کون دوڑ رہا ہے اور فلاں کے لیے کون دوڑ رہا ہے. کتنے فلمی ستاروں نے شادی کی ہے. یہ اور وہ اور باقی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتے ہیں. آپ یہاں ہیں، ہم انہیں یہ دے رہے ہیں اور وہ ابھی تک مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ قصوروار نہیں ہیں. یہ پلیٹ فارم کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے جہاں سے یہ آتا ہے. بالکل ایسا ہے، یہ پلیٹ فارم کے پیچھے سے ہے. وہ انہیں تمام اقسام کے سرتال سکھاتے ہیں اور تمام اقسام کی یہ اور وہ باتیں اور تنظیموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور نوجوانوں کے گروپ کیسے بنانے ہیں سکھاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. میں سوچتا ہوں کیا اس کی ادائیگی کی گئی ہے؟
اس کے خلاف کچھ نہیں ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کیا یہ خدا کا تقاضا ہے؟ جبکہ یسوع نے کہا ہے جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ وہ جو آنا چاہے، میرے پیچھے چلنا چاہے، وہ اپنی خودی کا انکار کرے، یعنی اپنی دنیاوی شہوت کو ختم کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ صلیب موت اذیت کی علامت ہے۔ وہ جو ایک مسیحی بن جائے گا وہ خود کو اپنے خیالات سے الگ کر لے گا، وہ اپنے کاموں سے خود کو الگ کر لے گا، وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کر لے گا، اپنی خودی کا انکار کرے گا اور اس مقدس صلیب کو اٹھائے گا اور ہر روز میرے پیچھے چلے گا۔ جو میرے پیچھے آنا چاہے گا اسے یہ کرنا پڑے گا۔ یسوع نے یہ کہا تھا، لیکن آج ہم کہتے ہیں ہر ایک کا بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، سب اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہیں، سب نعرے لگاتے ہیں، ہلیلویا، سب یہ کرتے ہیں۔ او ہم کس طرح ہلچل مچا رہے ہیں، آمین خدایا۔ ہم نئے گیت بناتے ہیں اور انہیں بہت تیزی سے گاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ دیوار کو آر پار کر دیں گے یا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، میں سوچتا ہوں جب ہم گیت گا رہے ہوتے ہیں تیرے قریب آ کر میرے خدا، تو چرچ کے لیے اس طرح کے پرانی طرز کے گیت بہت بہتر رہیں گے۔ کچھ لوگ ناچنے والے بینڈ کو بلاتے ہیں۔ کل رات یہاں ناچنے والے بینڈ کا ایک لڑکا بجا رہا تھا اور آج رات یہاں زندہ خدا کی کلیسیا میں بجا رہا ہے۔ یہ کام خدا کی نظر میں مکروہ ہے۔ پہلے ایسے آدمی کو پرکھا جائے اور وہ توبہ کرے اور پھل لائے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ وہ خدا کے ساتھ درست ہے۔ وہ سیدھا دنیاوی میوزک کو پلیٹ فارم پر لے آتے ہیں، وہ ہالی ووڈ کی چمکتی دمکتی منادی کو پلیٹ فارم پر لے آتے ہیں۔ دیکھیں، کیا میں نے چند ہفتے پہلے لوئس ویل کینٹکی میں آپ کے خوبصورت شہر کا دورہ نہیں کیا تھا؟ میرا دل ٹوٹ گیا تھا جب وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے خدا کے معجزات کو دیکھنے کے لیے تیار تھے، اور جیسے ہی آپ انجیل کی منادی کر لیتے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں بھر جاتے ہیں اور اپنی پیٹھ موڑ کر عمارت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ اسے نہیں چاہتے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سے پروٹیسٹنٹ بھی ہیں جو پروٹیسٹنٹ گرجا گھروں میں جاتے ہیں، وہ بڑھ چکے تھے، وہ بھی بہت زیادہ چمک دمک، فضولیات اور چرچ ازم اور وغیرہ وغیرہ سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اب تک وہ زندہ خدا کی روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیسا دن ہے جس میں ہم جی رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کہاں تک ہوتا ہے۔ یہ حسوت نے کہا، میں جانتا ہوں اخیب یہ آپ کے 400 مناد ہیں، یہ سب اچھے نظر آنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک نے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے بالوں کو کنگھی کی ہوئی ہے، اور وہ سب کچھ ان کے پاس ہو سکتا ہے انہوں نے ڈی کی ہو، ان کے پاس تمام اقسام کی ڈگریاں ہوں، ہو سکتا ہے وہ اے سے زیڈ تک کلام کو جانتے ہوں، لیکن کیا آپ کے ہاں کوئی اور نہیں ہے؟ کیا کہیں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک اور ہے، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ آپ یہاں ہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ یاد رکھیں اخیب ایک مذہبی آدمی تھا اور وہ مذہبی استاد تھے، لیکن وہ اس شخص سے نفرت کرتے تھے جس کے پاس سچائی تھی۔ کہا مجھے اس سے نفرت ہے، کہا وہ ہمیشہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے۔ وہ ایسا کرنے سے کیسے خود کو روک سکتا تھا؟ کیونکہ خدا کے کلام نے اسے مجرم ٹھہرایا تھا۔ اگر آپ خدا کے بندے ہیں یا خدا کی بندی ہیں تو آپ کیسے خود کو روک سکتے ہیں جبکہ گناہ اور باقی چیزوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں اور اس ڈیر کے بوجھ کو اور باقی چیزوں کو پہچانتے ہیں، اور ایک دن میں لاکھوں انسانوں کو جہنم میں جاتے دیکھ کر کیسے خاموش کھڑے رہ سکتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دن کسی نے مجھ سے کہا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں اسے روک نہیں سکتا ہوں کیونکہ خدا نے کہا ہے۔ لیکن ایک دن عدالت کے کمرے میں وہ بڑی سکرین کو لگانے جا رہی ہے اور کیمرے کو چلایا جائے گا اور یہ ٹیپ ریکارڈنگ چلائی جائے گی، اور میں وہاں کھڑا ہو کر اسے سننے جا رہا ہوں۔ میں گناہ کے خلاف اپنی آواز کی انتباہ کو سننا چاہتا ہوں۔ جب میری آواز اس کے خلاف ہوگی تو خدا میرا انصاف کرے گا۔ جی ہاں جناب، جبکہ ہم اس زندگی کو، اس نسل کو عدالت کے دن دوبارہ دیکھیں گے۔ یقیناً ہم ایک خوفناک وقت میں جی رہے ہیں اور یہ ہے، اور ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا کیا کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ ہمیشہ میرے خلاف برائی کی نبوت کرتا ہے۔ وہ ان سخت باتوں کی منادی کرنے سے کیسے خود کو باز رکھ سکتا تھا جبکہ وہ اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا؟ دیکھیں اخیب ویسا ہی جیون جی رہا تھا جیسا وہ تھا،
ویسا ہی کام کر رہا تھا اور ویسے ہی لوگوں کو لا رہا تھا۔ خدا کا ایک بندہ یا خدا کی ایک بندی گناہ کو ہر طرف جھڑکنے اور ملامت کرنے سے کیسے خود کو روک سکتے ہیں جب وہ چمکتے دمکتے ان نیم گرم منادوں اور عالموں اور ان جیسے دیگر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دھوکہ دہی کے تحت لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے دے رہے ہیں۔ بہت سے یہاں تک کہ ہولینس کے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ میں میتھوڈسٹ اور بیپٹسٹ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن یہ چیز ٹھیک آپ کی اپنی صفوں میں موجود ہے۔ میرے خدایا پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور مسیحیت کو چھوڑ کر ہر طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تمام ممالک میں سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں، پھر وہ اسے مذہب کہتے ہیں۔ یہ ایک مذہب ہے لیکن یہ خداوند کی نجات سے بہت دور ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ان کے پاس بس کام کرنے والے لوگوں کا ایک بڑا جھنڈ ہے، پھر جیسے ہی چھوٹے کام والے چلے جاتے ہیں، پھر پہلی چیز آپ جانتے ہیں، آپ ان میں سے ایک کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، چرچ خالی ہو جاتا ہے۔ بھائی، اگر ایک آدمی خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر بار گرجا گھر میں اپنی نشست بھرے گا، وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ اب صرف چند منٹوں کے لیے دھیان دیں، میں جلدی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب سیدھا نقطے کی طرف آتا ہوں کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ غور کریں، پھر اس نے کہا، کیا یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ ہمیشہ میرے خلاف ہی نبوت کرتا ہے، وہ میرے خلاف بری باتیں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہا جاؤ اسے لے آؤ۔ اس نے کہا اس کا نام میکایا ہے، لیکن اس آدمی کے اندر اتنا دین تھا کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور کوئی بھی آدمی جسے کبھی بھی خدا کی روح نے ذرا سا بھی چھوا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو آج مسیحیت کہلاتی ہیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ دنیا یا دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا کی محبت آپ میں نہیں ہے۔ بائبل نے ایسا کہا ہے۔ اب دیکھیں، اس نے کہا جاؤ اسے لے آؤ، اور وہ چلے گئے، اور پھر اس نے ایک چھوٹے سے قاصد کو بھیجا، کلیسیا کے ڈیکن یا ہو سکتا ہے کسی اور کو بھیجا۔ اس نے وہاں پہنچ کر کہا، اب دیکھو میکایا، ہم تجھے اخیب اور یہوشفت کے سامنے لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ دونوں وہاں باہر بیٹھے ہیں، اور اب وہ عظیم آدمی ہیں، وہ استاد ہیں اور عالم ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنی اپنی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اور ہماری سیمنری اور ہمارے یہاں کے تمام چرچز اس بات پر اٹل ہیں کہ یہ خداوند کی مرضی ہے۔ اب تم وہی بات کہنا جو وہ کہتے ہیں، تو میں تجھے بتاؤں، تو بہتر لباس پہنے گا اور کیڈلک کار میں سوار ہوگا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تو ایک عظیم آدمی بن جائے گا۔ جی ہاں جناب، تو خوشحال ہو جائے گا۔ میکایا نے کہا، خداوند خدا کی حیات کی قسم، میں وہی کہوں گا جو خدا کہتا ہے۔ آمین۔ جی ہاں، وہ میرے دل کے عین مطابق ایک آدمی ہے۔ مجھے پانی کے ساتھ روٹی کھانی پڑ سکتی ہے۔ اس نے کہا ایسا کرنے پر اس کے ایک گال پر اور دوسرے پر مارا جا سکتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو، اس نے سچ کہا اور اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ خدا نے اس کے سچ ہونے کی تصدیق کی۔ وہ اتنا مقبول نہیں تھا، لیکن وہ خدا کو جانتا تھا۔ اس بوڑھے میکایا کو وہاں لایا گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میکایا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، چڑھائی کریں، چڑھائی کریں۔ کہا، پر امن ہو کر چڑھائی کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کریں، لیکن میں نے اسرائیل کو بیڑوں کی طرح پہاڑی پر بکھرے ہوئے بغیر چرواہے کے دیکھا ہے۔ ایسا ہی ہے، اس نے کہا۔ اور جب اس نے ایسا کہا تو اخیب نے یہوشفت کی طرف مڑ کر کہا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ وہ پوتر شور کرنے والا ہے، یا کیا معاف کرے، یہ جو کچھ بھی تھا۔ بس اس آدمی نے کہا، وہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ وہ آدمی صرف میرے خلاف برائی کی پیشن گوئی کرے گا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ وہ صرف ہمارے چرچ کی مذمت کرے گا، اور ہمارے خدام کی مذمت کرے گا، اور ہمارے مذہبی طریقے کی مذمت کرے گا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ وہ یہ کہے گا، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس سے پہلے اس کے والد کو بھی جانتا تھا۔ آمین۔ میں اس سے پہلے اس کے والد کو بھی جانتا تھا۔ جی ہاں جناب، ایک حقیقی مرد خدا ہے۔ کہا، میں جانتا تھا، وہ یہ کہے گا۔ اور پھر اس نے کہا، جی ہاں، کہا، میں نے اسرائیل کو بیڑوں کی طرح پہاڑی پر بکھرے ہوئے بغیر چرواہے کے دیکھا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، میں یہ، اور پھر ان آدمیوں میں سے ایک جس کے پاس بڑے سینگ تھے اسے دھکا دینے جا رہا تھا۔ ایک مناد نے چڑھائی کی اور چھوٹے میکایا کو اپنی طرف کھینچا، اور اس کے منہ پر جتنی زور سے وہ تھپڑ مار سکتا تھا مارا۔ کہا، خدا کی روح مجھ سے نکل کر کس طرف گئی ہے؟
تجھے معلوم ہے؟ کہا، اس نے کہا اس وقت تک انتظار کرو جب تک تم اسیری میں نہیں چلے جاتے، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا وہ کس طرف گئی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، اس وقت تک انتظار کریں جب تک روس یہاں بیٹھا ہوا ہے اور قوموں اور اس جیسی چیزوں کو اور اس ملک کو قابو نہیں کر لیتا، کیونکہ اس کی گمراہی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کیا صحیح اور کیا غلط تھا۔ یہ ٹھیک بات ہے، آپ دیکھیں گے آیا آپ کا نیم گرم مذہب ادائیگی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس قوم کو رونے دیں، ہنسی اور ڈرامے کی طرف نہ جائیں۔ اس قوم کو توبہ کے لیے گھٹنوں کے بل ہونے دیں۔ یہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ گرجا گھر میں بہت سارے لوگوں کو حاصل کرنا بیداری نہیں ہے۔ ہمیں ہر شراب خانے کو بند کرنے کی ضرورت ہے، تمام سگریٹ نوشی بند کرنے کی ضرورت ہے، فیکٹریوں کو گرانے کی ضرورت ہے۔ ایک حقیقی پرانی طرز کی روح القدس کی مہم شروع کریں، جہاں مرد اور عورتیں دن رات منہ کے بل پڑے ہوئے روتے رہتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس قوم کی اب تک کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہوگی۔ یہ سچ ہے۔ برہنم ٹیبرنیکل، اس کی حماقت چھوڑ دو، اس سے یہاں قربان گاہ پر واپس آنے دو اور خدا کے ساتھ ٹھیک ہونے دو، پڑوسیوں کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کریں گے، یہ دنیا کا مرکز بن جائے گا۔ یہ ٹھیک بات ہے، دیکھیں یہ سچ ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا کا روح مجھ میں سے نکل کر کس طرف چلا گیا، اور میکایا نے کہا، میں نے خدا کو، اس کے لشکر کو اور اس کی مجلس کو جلال میں دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا کی کبھی کبھار وہاں اوپر ایک مجلس ہوتی ہے، وہ اپنے فرشتوں کے لیے کبھی کبھار آسمان پر ایک مجلس منعقد کرتا ہے۔ اور اس نے کہا، میں نے اسے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور سب لوگ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کھڑے تھے، اور کہا، وہ بات چیت کر رہے تھے، ہم کس کو بھیجیں تاکہ وہ نیچے جا کر اخیب کو بہکائے، اسے یہاں سے باہر نکالے اور ایلیا کی پیشنگوئی کو پورا کرے۔ خدا نے جو فرمایا وہ ہونے والا تھا، اس لیے ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کون نیچے جا سکتا ہے۔ اور ایک جھوٹی روح نیچے سے اوپر آ گئی، بلا شبہ جہنم سے نکل کر خدا کے سامنے آ گئی، اور کہا، میں نیچے جاؤں گی اور میں ان منادوں میں جاؤں گی اور ان سب کو جھوٹی پیشنگوئی کرنے پر مجبور کروں گی۔ ہو کیا اس نے انہیں تیش دلایا؟ کیا اس نے انہیں مذاقہ خیز بنا دیا؟ تب ایک نے کہا، میں نیچے ان منادوں میں جاؤں گی اور ان میں سے ہر ایک کو جھوٹی پیشنگوئی کرنے پر مجبور کروں گی۔ اور وہ نیچے اتر کر ان منادوں کے اندر گئی اور وہ جھوٹی پیشنگوئی کرنا شروع ہو گئے۔ اور بھائی، آج بھی وہی خدا اسی تخت پر راج کرتا ہے، اور وہی جھوٹ بولنے والی روح آج بھی وہی کام کر رہی ہے اور جھوٹ کی پیشنگوئی کر رہی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ کہتے رہے، امن 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 ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب فرانس نے خدا سے منہ موڑ لیا اور وہاں 90 کی دہائیوں میں خوشحالی پائی اور آغاز کیا۔ اب میں اخلاقیات پر تھوڑی سی بات کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ سب چند منٹوں کے لیے بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ وہاں پیچھے آغاز میں دیکھیں، یہ فرانس ہی تھا جہاں سے بے حیائی اور گندگی شروع ہوئی تھی۔ اگر دنیا میں کبھی کوئی گڑا تھا تو وہ پیرس فرانس ہے، اور میں نے اس کا زیادہ تر سفر حال ہی میں کیا ہے، اور یہ جگہ سب سے زیادہ بدتر ہے جسے میں نے کبھی دیکھا ہے، اور لندن انگلینڈ اس سے زیادہ بچا ہوا نہیں ہے، اور ریاست متحدہ اس کی عین قطار میں آ رہا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، وہ اس مقام پر ہیں۔ جب بھی آپ عورت کے اخلاق کو توڑتے ہیں تو آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ ان کے اپنے ممالک میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایک مشنری ہیں، تو وہ پسند نہیں کرتے۔ کہتے ہیں، آپ ہمیں ہماری بیویوں کے بارے میں یا ہماری لڑکیوں کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ وہ گندے گانے کیسے گاتی ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں گے اپنی بیویوں کو طلاق کیسے دینی ہے؟ آپ ہمیں سکھائیں گے وسکی کیسے پینی ہے، اور جس طرح ہم چلتے ہیں اس پر کیسے چلنا ہے؟ ہم بس ایسے ہی ہیں۔ ہم خود کو مسیحی قوم اور مذہبی قوم کہتے ہیں۔ دیکھیں، کیا افریقہ میں وہ بت پرست ہمیں اخلاق سکھا سکتے ہیں کیسے جینا ہے؟ سب سے زیادہ گھٹیا مقام ریاست متحدہ میں یا دنیا میں تقریباً یہ قوم ہے۔ یہ کیسے ہوئی ہے؟ میں ایک امریکی ہوں یقیناً، لیکن بھائی میں اس میں مدد نہیں کر سکتا اخیب یا یہوشفت کے سامنے۔ دیکھیں، مجھے بتانا ہے جو خدا کہتا ہے وہ سچ ہے۔ آج کلیسیا کو اسی بات کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات قوم اور خدا کے درمیان آتی ہے تو ہمیشہ خدا کو اول رکھیں۔ جی ہاں جناب، غور کریں، فرانس میں
انہوں نے اپنی تمام خرابی کا آغاز کر دیا اور جس طرح وہ وہاں رہتے تھے اسی طرح چلتے رہے، اور پھر خدا نے جرمنی کو ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں تھوڑا سا مارا جائے۔ پھر ہم ان کی جان بچانے کے لیے وہاں گئے، اور جیسے ہی ہم نے یہ کیا اور جنگ جیت لی اور جرمن لوگوں کو واپس بھیج دیا اور فرانس کے ساتھ صلح کر لی، تو کیا وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے؟ نہیں جناب، عورتیں شراب نوشی، بدکاری، گناہ اور گندگی میں آگے بڑھ گئیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیا ہوا؟ یہیں سے اس نے آغاز کیا۔ شیطان نے وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس نے دنیا میں اخلاقی خرابی کرنے کے لیے ٹھیک پیرس، فرانس سے آغاز کیا۔ پھر اگر آپ غور کریں تو جب وہ خدمت کے ذریعے یہاں نہیں پہنچ سکا تو اس نے ایک کام کیا، وہ یہاں ہالی ووڈ کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر یہاں ہالی ووڈ میں بنا لیا۔ چند سال پہلے، 15 یا 20 سال پہلے، شیطان اپنے بڑے لشکر کے ساتھ یہاں آ گیا اور ہالی ووڈ، کیلیفورنیا پر وار کر دیا، اور اس نے اپنی شیطانی طاقتوں سے ریاست ہائے متحدہ پر حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے تمام فیشن پیرس سے آتے ہیں اور وہ انہیں ہالی ووڈ سے سکرینوں پر چلاتے ہیں، اور چھوٹی لڑکیاں اور چھوٹے لڑکے اور باقی لوگ جب باہر نکلتے ہیں وہ انہیں سکرین پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے اچھے ہیں، ان چھوٹے اچھے ساتھیوں کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ خداوند ان کے ننھے دلوں کو برکت دے۔ میرا دل ان کے لیے خون کے آنسو روتا ہے، اور اسی شہر میں میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایک دن میرے بیٹے نے کہا، اس نے کہا، ڈیڈی، یہاں علاقے میں کچھ لڑکے ہوتے تھے جن میں روح القدس تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ آپ سوچیں، میں ڈینور، کولوراڈو یا اس طرح کے مقام سے کیوں دور جا رہا تھا؟ میں اپنے بچوں کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں لوگوں کا ایک ایسا ہجوم ہو جو خدا کے لیے رو رہا ہو۔ بھائی، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ملک، یہ قوم، یہ شہر، یہ جگہ بہت زیادہ بد اخلاق ہو گئی ہے، یہاں تک کہ یہ قابل رحم ہے۔ کاش میں ٹھیک اسی گھڑی اس بات کا اظہار کر سکتا جس کو میں مکمل طور پر سچ مانتا ہوں۔ وہ اس مخلوط سامعین کے سامنے پیش کرنے کے لیے موزوں نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہاں اس اپنے شہر میں، یہیں پر، نہ صرف یہاں بلکہ دیگر مقامات پر، ہر جگہ یہ آسانی سے آنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ لوگوں، دیکھیں دوستو، یہ بہت چلاک ہے، یہ بہت آسانی سے آتا ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کا گلا گونڈ دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ فیشن میں آیا ہے۔ دیکھیں، وہ فیشن سے باہر نہیں گیا، وہ اپنے کام سے باہر نہیں گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ ابھی تک اپنے بزنس میں ہے۔ آج دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، چھوٹی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک چھوٹی لڑکی کے پاس ایک گلاب تھا۔ مثال کے طور پر، گلاب خوبصورت ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، یہ سچ ہے، اور یہ بالکل چرچ کی طرح ہے تاکہ اسے دیکھا جائے۔ ایک خوبصورت چھوٹی لڑکی کی طرح ہے جو وہاں اس لیے ہے تاکہ اس کی طرف دیکھا جائے، یہ ٹھیک بات ہے۔ لیکن اگر وہ اچھی ہے اور وہ اپنے شور کے لیے ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے اخلاقی تلوار موجود نہیں ہے تو وہ معاشرے اور انسانوں کے لیے گراوٹ کا سبب بن جاتی ہے، اور اس قدر گھٹیا اور نیچ بن جاتی ہے یہاں تک کہ کتے بھی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ ٹھیک بات ہے، اور یہی بات زندہ خدا کی کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ وہ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے اور نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں۔ وہ ان کی خواتین کو ننگا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ شیاطین ان کے گھروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک دن میرے پڑوس میں ایک نوجوان عورت تھی جو میرے خیال میں ایک اچھی عورت ہے، اور وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، اس کا ایک بچہ ہے، اور وہ چھوٹی عورت وہاں سے باہر نکلی، اور کوئی آدمی کچھ کام کرنے سڑک پر آیا ہوا تھا، اور یہ چھوٹی عورت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر بےہودہ حالت میں باہر نکل گئی۔ یہ مدرس ڈے کی ایک بےہودہ بات ہے، لیکن میرے بھائی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ماں دوبارہ ماں بننے کے لیے واپس آئے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا لڑکا ہمارے پڑوس میں آیا ہوا تھا، اس نے اندر آ کر ہمیں اس کے بارے میں بتایا، وہاں باہر دیکھو۔ میں نے کہا، بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ عورت اچھی عورت ہے، میں یہ نہیں کہتا اس کا اخلاق خراب ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ایک بد مزاج گندی روح ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اور وہ یہ نہیں جانتی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ماں یا کوئی عورت چاہے گی وہ چھوٹے بے حیا کپڑے پہن کر خود کو کسی آدمی کے سامنے پیش کر دے؟ آپ خوبصورت بہن ہیں، آپ خوبصورت ماں ہیں، میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں،
آپ خوبصورت ہیں، لیکن اگر آپ نے اخلاقیات کی حفاظت کرنے کے لیے روح القدس نہیں پایا ہے تو بہتر ہوتا آپ بہت زیادہ بدصورت ہوتی اور کوئی آپ کی طرف نہ دیکھتا اور آپ آسمان پر چلی جاتی. Amen. Amen. Praise the Lord. Give him big hands. Thank you, Lord Jesus Christ, for this great message. Hallelujah. Let's pray. Please close your eyes, bow down.